बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहाँ पर मौजूद तमाम मुअज़्ज़िज़ पार्लियामेंटेरियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल और यहाँ पे तमाम मर्दान के मुअज़्ज़िज़ीन हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो एक रियासत की और हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि उसने अपनी आवाम को जो बुनियादी सहूलियात हैं वो उनके दरवाज़े पे आके देनी है। तो उसमें आज माशाअल्लाह आपका ये जो आज इफ्तिताह हुआ है, इसमें आपके बच्चों को एक ऐसा अच्छा बेहतरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इलाज मिलेगा कि आपको इसके लिए अब मर्दान से कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। तो आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ इस पर। अस्पताल वो होता है जिसमें इलाज हो और स्कूल वो होता है जिसमें तालीम हो। मैं समझता हूँ कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हम शुरू करते हैं बहैसियत हुकूमत, जो मैंने देखा है तो उनमें इतना लंबा टाइम लग जाता है और उसमें बार बार एक्सेलेशंस होती हैं और एक जो तखमीह लागत में बनना होता है वो बार बार पैसे बढ़ के उससे पैसे का बहुत ज़्यादा ध्यान भी होता है। ये अवाम का टैक्स का पैसा है। लेकिन जब तक इलाज शुरू ना हुआ हो तब तक मेरे ख्याल में उस बिल्डिंग का कोई फ़ायदा नहीं है जो अस्पताल के जिसको हम नाम देते हैं। तो हमारा एज अ गवर्नमेंट ये फोकस है कि हम अपना काम जल्दी करें और जो हमने सहूलियात देनी है उनको जल्द से जल्द मुकम्मल करके वो सहूलियात मुहैया करें। तो तब तो उस प्रोजेक्ट का फ़ायदा है, पूरा तख्ती लगाने का इफ्तिताह करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं ये भी मेरी एक सोच है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो लोग हैं जिनको लोग मैंडेट दे के इलेक्ट करते हैं, तो जब कोई काम शुरू हो उस पर इफ्तिताह ना किया करो, उस पर जोर दिया करो कि काम को मुकाओ फिर इफ्तिताह करो। तो फिर आपके काम जल्दी होंगे, फिर आपके काम जल्दी भी होंगे और आपके काम पे जोर भी दिया जाएगा। तो पता होगा कि जब मैंने इस काम को मुकम्मल करना है, अगर रोड है जब वो मुकम्मल होगा लोगों को सहूलत मिलेगी तो इफ्तिताह होना चाहिए उसका। ये जो पहले वाली तख्ती है ना, ग्राउंड ब्रेकिंग वाली, ये बड़ी अजीब है। मैंने ऐसी तख्तियाँ देखी हैं कि जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो वो तख्ती लगी हुई है, वहाँ पे एक ईंट भी नहीं लगी और 4-4 साल हो गए हैं। तख्ती अगर लगा गया है कि जब कोई और आएगा और पैसे देगा तो तख्ती मेरी लगी होगी। ये आवाम के टैक्स का पैसा है, ये ना मेरा ज़ाती पैसा है, नहीं ये किसी पार्लियामेंटेरियन का पैसा है, ये आपका पैसा है और आप पे लगता है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप बहैसियत एक शहरी, एक सिटीज़न इस चीज़ को ओन भी किया करें। ये जो शिकायत आती है जी काम ठीक नहीं हो रहा, काम की क्वालिटी ठीक नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके इलाके में कोई काम हो रहा है तो आप समझिए कि ये आपका घर है, आप उसको ओन करें, उसकी निगरानी करें। जिस तरह घर में निगरानी करते हैं, जब ईंट लेने जाते हैं तो ठंगा मुलगा बोले ठंगा ठंगा का आवाज़ संबासी का नबासी बोले चखपल कोरते है खले अखपल जेब ना। जगह से सरकार का पैसा था, जो सरकार का पैसा है ये भी आपका पैसा है, आपको समझ नहीं आ रही कि है आपका। तो आप वो ठंगा ठंगा वाला काम जिस तरह अपने ज़ाती घर के लिए करते हैं, अगर आप यही वाला क्वालिटी पे अपनी हर उस चीज़ को जो आपके इलाके में होती है ऑन करना शुरू करें तो क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी और काम बेहतर होगा। और ये आपकी जिम्मेदारी है, बहैसियत शहरी ये आपकी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह हमारा जो इस वक्त फोकस है सेहत के ऊपर, जब हम आए तो सेहत कार्ड बंद हो चुका था और तकरीबन कोई 17 अरब रुपए की लाइबिलिटी भी थी। यहाँ पे दो काम है कि लाइबिलिटीज जो हम छोड़ जाते हैं उन लाइबिलिटीज़ को अगलों के हवाले करने के लिए तो हम ये नहीं सोचते कि ज़ाहिरी बात है ये जो मैं एक कर्जा लूँगा वो कर्जा मेरे बच्चे ने देना है, मेरे भाई ने देना है, मेरे ख़ानदान ने देना है। तो इस तरह अगर आप इतने ज़्यादा थ्रो फॉरवर्ड छोड़ कर जाएँ और इतना बड़ा बोझ डाल के जाएँ तो मेरे ख्याल में ये एक सही हिकमत अमली नहीं है। मैं यहाँ पे आप सबको मुबारकबाद देता हूँ एक बात की कि हमने मेहनत की इमरान खान के विजन के मुताबिक। आज अल्हम्दुलिल्लाह बावजूद इसे कि हमारी फेडरल हुकूमत नहीं है, हमारे जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन इस वक्त मैं दावे से कह रहा हूँ कि इमरान खान के विजन और सोच के मुताबिक हमने इन 13 महीनों में जो काम किया है, आज खैबर पख्तूनख्वा इस पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन सूबा है। और ये पैसा जो हमने इकट्ठा किया, हमने लोगों पर टैक्स नहीं लगाया, ये पैसा निज़ाम के अंदर गायब हो रहा था। ये तकरीबन 250 अरब से ज़्यादा रकम तो इकट्ठी की गई है। ये एज अ टीम वर्क तमाम महकमों ने जो इस पर मेहनत की, इकट्ठा किया, ये इससे पहले गायब हो रही थी। मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी फर्द वाहिद ने गायब की है, निज़ाम में गायब हो रही थी।
اب اس کے بینیفیشری ڈبل فگر میں تھے، ٹرپل فگر میں تھے، ہزاروں میں تھے، وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، لیکن غائب ہو رہی تھی، اور آج وہ پیسہ اگر اکٹھا ہو کے خزانے میں آیا ہے آپ پہ لگے گا۔ اس طرح اور گنجائش بھی ہے اس کے اندر، اس طرح زندہ باد۔ اس طرح ہم نے مل کے محنت کرنی ہے، اور مل کے محنت کر کے ابھی اور گنجائش بھی ہے اس کے اندر، ہم نے اس گنجائش سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، کیونکہ قرضہ لینے والی قومیں، قرضوں پر چلنے والے صوبے یا قومیں کبھی خود مختار نہیں ہوتی، خوددار نہیں ہوتی، اور جب تک آپ خوددار نہیں ہوں گے، آپ خود مختار نہیں ہوں گے، اپنے فیصلے آپ خود نہیں کریں گے، تو نہ آپ حقیقی طور پہ آزاد ہیں، اور نہ ہی آپ وہ فیصلے جو آپ کو آئین پاکستان کے اندر، پاکستان میں جو قربانیاں دی ہمارے باوجداد نے اور پاکستان حاصل کیا، نہ ان پہ عمل درآمد کرا سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کا وہ دین اسلام جو تعلیم آپ کو دیتا ہے آپ اس پہ صحیح طریقے سے عمل درآمد کرا سکتے ہیں۔ جب آپ آزاد ہوں گے، آپ کے فیصلے آزاد ہوں گے، تو آپ وہ اقدامات کر سکتے ہیں جو آپ کی قوم کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے صحیح ہیں۔ انشاءاللہ اس سال جو ہے آنے والے بجٹ میں جو ہم ڈیولپمنٹ کام کریں گے، صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، وہ تو آپ کو بجٹ بک میں آ جائیں، کیونکہ لاسٹ جو بجٹ تھا ہمارا حکومت آنے کے بعد 2400 اسکیمیں ایسی تھی جو ہماری پینڈنسی تھی، ہم نے ان کے اوپر فوکس کیا اور ان کو مکمل کر رہے ہیں، جس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے خود جو ہے اپنا اس کے اندر کوئی ایسا ویژنری نئی اسکیمیں نہیں دی تھی۔ یہ جو بجٹ انشاءاللہ آ رہا ہے، یہ بجٹ ہمارے اس ویژن کے مطابق ہوگا، ہمارے جو فوکس ٹارگیٹڈ ہمارے جو ایریاز ہیں ان میں ہم نے وہ نئی اسکیمیں دے کر کچھ ان علاقوں کو بھی اوپر لانا ہے کہ جو بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بڑی اسکیمیں اے ڈی پی میں آئیں گی، اور میں یہاں پر آپ کے توسط سے آج جو ہمارا پروگرام بن گیا ہے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہر ایم پی اے کو اور ہر ایم این اے کو اس سال آپ کے جو ایک چھوٹے کام ہیں، بڑے کام تو اے ڈی پی میں ہوں گے، جو آپ کے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں یونین کونسل لیول کے اوپر، اور آپ کے نمائندے ہی آپ کو کر کے دیتے ہیں، تو ہر نمائندے کو اس سال جو ہے 50 کروڑ روپے ان چھوٹے کاموں کے لیے دیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے اس کے اوپر ہم اپنے ٹینڈرنگ پروسیس شروع کر دیں گے، کیونکہ اس میں 2-3-4 مہینے لگتے ہیں، تو بجائے ہم جون کے بعد شروع کریں اور پھر جا کے کہیں اکتوبر میں سپٹمبر میں کام شروع ہو، تو ابھی سے ہم یہ ٹینڈر پروسیس کریں گے، جیسے بجٹ پاس ہوگا ہفتے کے اندر ٹینڈر لگیں گے، اور آپ کے جو کچھ مسائل جو آپ کے بنیادی کچھ مسائل ہوتے ہیں اپنے علاقوں والے، وہ یہ نمائندے آپ کے حل کریں گے، اور یہ اگر آپ اندازہ لگائیں تو ایک ایم این اے کا حلقہ اور ساتھ میں نیچے تقریباً 3 ایم پی اے ہوتے ہیں، تو یہ تقریباً ان چھوٹے آپ کے مسائل کے لیے آپ کے نمائندوں کو 2 ارب روپے ملے گا۔ تو یہ 2 ارب روپیہ جب آپ کے اوپر انویسٹ ہوگا تو آپ کے جو نیچے کے چھوٹے مسائل ہیں جو حکومت بڑے کام کرتی ہے، چھوٹے یہ کام نمائندے ہوتے اس لیے کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے یہ مسائل انشاءاللہ جلد حل ہوں گے۔ اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ وہ والا کام نہیں ہے کہ 2 ارب کی اسکیمیں ہیں اور ایلوکیشن جو ہے اس کی سال کی 2 کروڑ روپے ہے تاکہ 20 سال میں بنے، انشاءاللہ 2 سالوں کے اندر یہ مکمل پیسہ بھی ریلیز ہوگا تاکہ ساری اسکیمیں 2 سال کے اندر اندر مکمل ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے۔ باقی ہمارے صوبے کے جو لوگ ہیں، ہمارے صوبے کی جو روایات ہیں، اس خطے کے اندر ہمارا جو ایک ہمارے باوجداد کا جو ایک بہت بڑا ایک تاریخ ہے، ہم نے ہمیشہ قربانی دی ہے۔ پختونخوا ایز اے خطہ، ایز اے کلچر، ایز اے ہسٹری، جنگ آزادی سے لے کر تاریخ میں جتنے ہیروز ہمارے پاس ہیں الحمدللہ اتنے ہیروز کسی کے پاس بھی نہیں ہوں گے۔ ہم نے اس وقت سے ان تحریکوں میں جانی اور مالی قربانیاں دی، پھر کیا ہے پاکستان میں جو رول ہے ہمارا، پھر جو کشمیر کی آزادی میں رول ہے ہمارا، وہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ان قربانیوں کے حساب کے مطابق اپنے حقوق ہمیں نہیں ملے، ہمیں وہ حقوق نہیں دیے گئے۔ اس کی وجہ شاید ہماری اپنی کمزوری ہوگی، کیونکہ ہر چیز کو کسی اور پہ ڈالنا میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے آپ کو پہلے احتساب میں لانا چاہیے کہ میں اپنا حق لے کیوں نہیں سکا۔ تو میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس حق کے لیے جو ہمیں نہیں دیا گیا،
انشاءاللہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اور جس طریقے سے آپ کو پتہ ہوگا کہ NLC میں مرجر ریلی آنے کے بعد جو ہمیں اپنا حصہ نہیں دیا جا رہا، اس سے تقریباً 256 ارب روپے سے زیادہ ہمارا آئینی حق بنتا ہے، ہمیں نہیں ملا۔ اب جس طرح میں نے اعلان کیا ہے کہ حق دو گے نہیں تو انشاءاللہ پھر ہم لیں گے، اور ہم نے اس کا اعلان بھی کیا ہوا ہے، تو ہم سب نے ایک آواز ہو کر، ایک آواز بن کر اپنا یہ آئینی حق اس لیے لینا ہے کہ یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس کے لیے ہماری قربانیاں ہیں، اور اگر کوئی ہمیں پیچھے دھکیلے گا تو ہم اتنا ہی آگے زور لگا کے انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ اسی طرح ہمارے اور بھی جو وسائل اور مسائل، ہمارے وسائل کی وجہ سے جو پیسے دینے تھے ہمیں وہ نہیں دیے گئے، اور اس کی وجہ سے مسائل ہیں، ان سب کے اوپر ہم ایک اپنی آواز بلند کر کے ہر فورم پہ اور ساتھ ساتھ عدالتوں میں بھی انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ آپ سب کی مدد سے انشاءاللہ ہم یہ حق حاصل کرنے کے بہت قریب ہیں، انشاءاللہ ہم لیں گے۔ آخر میں اپنی سیاسی تحریک پہ بات کروں گا کہ ہماری جو سیاسی تحریک ہے، ہماری جو پارٹی ہے، ہمارا ایک نظریہ ہے، ہمارا لیڈر عمران خان آج جو قربانی دے رہا ہے پاکستان کے لیے دے رہا ہے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے دے رہا ہے، ایک ایسا پاکستان جس کے اندر آج تک ایک مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ مافیا عوام کو دبا کر، عوام کی آواز کو دبا کر، ہمیشہ سے حکومتیں بنا کر، حکومتیں گرا کر، بیرونی قوتوں پہ، بیرونی جو معاملات ہیں ان کے جو خواہشات ہیں ان پہ ہم کام کرتے ہیں۔ تو اس کے خلاف ہم نے جو آواز اٹھائی ہے، یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اٹھائی گئی ہے۔ اس بات کو آپ سمجھیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ایک وہ مافیا ہے جس کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں، جسے پاکستان پہ، پاکستان کے وجود سے لے کر آج تک قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس جنگ میں وقت بھی لگے گا، اس جنگ میں قربانی بھی لگے گی، اس جنگ میں ہمیں اپنا تن من دھن لگا کر ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا، لیکن میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں جس طریقے سے انشاءاللہ عمران خان نے جو ذمہ داریاں دی ہیں اس پہ عمران خان نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ انسان نے کوشش کرنی ہے، صلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اپنی بھرپور کوشش ہم کر رہے ہیں، ہم نے اپنی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ فیصلہ کس وقت ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا وقت معین کیا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ دو چیزیں دیکھتا ہے، ایک ہماری کوشش، ایک ہماری نیت۔ اگر ہماری کوشش مکمل ہو اور ہماری نیت ٹھیک ہو تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قریب ہے۔ متحد رہیں، اتفاق سے رہیں، اتحاد سے رہیں۔ اپنا نظریہ، جو ہمارا نظریہ بیسیکلی اصل نظریہ پاکستان ہے، جس کا مقصد کسی کی ذات نہیں ہے، کوئی کرسی نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، بلکہ مقصد پاکستان میں آئین کی بالادستی ہے، مقصد پاکستان میں قانون کی بالادستی ہے، مقصد پاکستان میں حقیقی جمہوریت ہے، مقصد پاکستان میں انسانی حقوق ہیں، اور مقصد پاکستان میں وہ حقوق جو ریاست نے وعدہ کیا ہے اپنی عوام کے ساتھ، اپنے شہریوں کے ساتھ، ان کو حاصل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ ایسے ہی پاکستان میں ہم سانس لیں گے، اور اگر ہم نے یہ موقع ضائع کر دیا اور ہم نے اپنی بھرپور کوشش نہ کی تو ایسے موقع قوموں کو تاریخ میں بہت کم ملتے ہیں۔ تو پھر ہم نے جو کمیاں دیکھی، ہمارے اباء نے جو دیکھی، پھر یاد رکھنا کہ شاید اللہ نہ کرے اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو یہ کمیاں پھر شاید ہمارے بچے بھی دیکھیں۔ تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہم مل کے انشاءاللہ اپنے صوبے کو ہر حوالے سے ترقی یافتہ کریں گے، سیلف سسٹینیبل کریں گے، خود کفیل کریں گے۔ ہمارے پہ جو قرضہ تھا اس صوبے کے اوپر، الحمدللہ 50 ارب روپیہ ہم نے قرضہ اتار دیا ہے اس 13 مہینوں میں، اور مزید قرضہ بھی انشاءاللہ ہم اتاریں گے۔ اور فخر سے کہتا ہوں کہ ہم نے عمران خان کے ویژن کے مطابق اب تک ان 13 مہینوں میں 1 روپیہ بھی قرضہ نہیں لیا، اور کوئی بھی اگر ہم فارن فنڈڈ پروجیکٹ کریں گے یا کر رہے ہیں یا ہمارے کسی پلان میں ہے تو وہ پروجیکٹ ہے کہ جو ریونیو جنریٹ کرے گا، عوام کو اس سے روزگار بھی ملے گا، عوام کو فائدہ بھی ملے گا، اور وہ خود اپنے وہ پیسے جو اس پہ لگائے جائیں گے وہ پیسے بھی اتارے گا، اور عوام کے لیے بھی سہولیات پیدا کرے گا روزگار کے حوالے سے اور وسائل کے حوالے سے۔ میں آپ سے پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ مردان کے حوالے سے آپ کا جو DHQ ہے انشاءاللہ، میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا دوبارہ آؤں گا تو میں بلڈنگ کا افتتاح نہیں کرتا، مریضوں کو دیکھ کے آیا ہوں کہ مریض جو ہے ماشاءاللہ بچے وہاں پہ ہیں۔ انشاءاللہ دوبارہ جب آؤں گا تو آپ کے جو DHQ ہاسپٹل ہے انشاءاللہ مکمل جو باقی بن رہا ہے سارا، اور آپ کا جو کارڈیک ہے
دل کے امراض والا اس کو ہم نے چالو کر دیا تھا، وہ چالو ہو چکا ہے، لیکن ابھی چونکہ اس میں ہم نے لوگوں کو بھرتی کرنا ہے، کیونکہ اتنا سینسٹیو کام ہوتا ہے، ہمیں ایکسپرٹس چاہیے اس کے لیے، ایکوپمنٹ آ چکا ہے، سب کچھ بن چکا ہے، بہت جلد اس پہ ہائرنگ ہوگی، وہ بھی شروع ہوگا۔ تو دوبارہ جب آؤں گا تو انشاءاللہ تختی نہیں بلکہ عملی طور پہ یہ جو ہمارا ایک ویژن ہے کہ بلڈنگ نہیں، اسپتال وہ ہے کہ جس پہ علاج ملے گا، بلڈنگ نہیں، اسکول وہ ہے جس پہ تعلیم ملے گی، دفتر نہیں، دفتر وہ ہے جس پہ عوام کو سہولیات ملے گی۔ اس ایجنڈے پہ انشاءاللہ کام کرنا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔